अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 7th नंबर पढ़ेंगे, कंजंक्शन यानी कि हर्फ अतफ, जिसे उर्दू और अरबी ज़बान में हर्फ अतफ कहते हैं। देखें, फर्ज कीजिए कि दो आबादियों के दरमियान एक बड़ी नहर है, यानी दाएं और बाएं आबादी और बीच में बड़ी नहर। अब दोनों तरफ आबादी के लोग चाहते हैं कि वो एक दूसरे के हाथ जाएं, मिले, एक दूसरे से चीजें खरीदे बेचें, लेकिन नहर की वजह से वो नहीं जा सकते। अब एक ही जरिया है कि ये दो आबादियां आपस में मिले, और वो ये कि इन दो आबादियों के दरमियान इस नहर के ऊपर से एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए, और वो पुल ही इन दो आबादियों को आपस में मिला देगा, आपस में जोड़ देगा। ठीक है, और तो जिस तरह एक पुल दो आबादियों को आपस में मिलाता है, आपस में जोड़ देता है, बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो लफ्जों, फिक्रों और जुमलों को आपस में मिला देता है, आपस में जोड़ देता है, और जुमलों, लफ्जों और फिक्रों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसे लफ्जों को कहते हैं कंजंक्शन यानी कि हर्फ अतफ। ठीक है, तो हर्फ अतफ की तारीफ, डेफिनेशन ये हुई कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। के कंजंक्शन ऐसा लफ्ज है कि जो मिलाता है, जोड़ता है लफ्जों को, फ्रेजेस, फिक्रों को, और सेंटेंसेस टुगेदर या जुमलों को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तीन चीजों को आपस में जोड़ देता है, अल्फाजों को, फिक्रों को और जुमलों को। अब फिक्रे और जुमले के दरमियान यानी फ्रेजेस और सेंटेंस के दरमियान क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, दो लफ्जों को आपस में जोड़े, उसकी मिसाल जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं वर्ड्स की मिसाल। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अरशद एंड अली आर फ्रेंड्स। अरशद एंड अली आर फ्रेंड्स। ठीक है, अरशद और अली आपस में दोस्त हैं। ठीक है, अब देखें यहां पर अरशद और अली, इन दोनों को आपस में जोड़ा है, दोस्त होने के माने में किसने जोड़ा है? एंड में। तो ये एंड जो है ये कंजंक्शन है। ठीक है, इन्होंने दो लफ्जों को आपस में जोड़ा है। दूसरी मिसाल, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई बॉट मिल्क एंड फ्रूट। आई मिल्क एंड फ्रूट, मिल्क एंड फ्रूट। ठीक है, कि मैंने दूध और फल खरीदा। अब देखिए यहां पर मिल्क अलग लफ्ज है और फ्रूट्स अलग लफ्ज है, और इन दोनों को खरीदने वाले माने में जोड़े रखा है इस एंड ने, तो ये एंड है कंजंक्शन। ठीक है, कि जो दो लफ्जों को आपस में जोड़े। अच्छा, फ्रेजेस को आपस में जोड़ो, इसकी मिसाल जैसे फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस का मतलब है फिक्रे। ठीक है, फिक्रा। अब देखें फ्रेजेस और सेंटेंस यानी जुमले और फिक्रे में क्या फर्क है। देखिए, आपको पता है कि सेंटेंस यानी जुमला वो तो अल्फाज का, लफ्जों का वो ग्रुप होता है कि जो मुकम्मल माना देता है, उससे पूरी कोई बात समझ आ जाती है। जैसे कोई भी जुमला, तो जुमले से माना और मफहूम पूरा समझ आता है, जबकि फिक्रा जो होता है वो भी लफ्जों का ग्रुप तो होता है, लेकिन उनसे पूरा माना समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अरशद का गुलाम, या मैं कहता हूं कि पार्क में खेलना या ग्राउंड में खेलना। ठीक है, या मेरी घर पर दावत। अब है नहीं है ये कोई सेंस इसमें नहीं है, बस लफ्ज फिक्रा है। ठीक है, अल्फाज का एक ग्रुप है, उसमें है या नहीं है वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो फिक्रा कहते हैं उस लफ्जों के ग्रुप को कि जिससे कोई बात पूरी समझ में ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर भी, मिसाल से सही समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहूं कि तुम या तो मेरे साथ मेरे घर में मिल सकते हो या मेरे मदरसे में। यू मे मीट मी एट माई होम। यू मे मीट मी एट माई होम और एट माई मदरसा। एट माई मदरसा। ठीक है, कि भाई यू मे मीट मी एट माई होम, तुम मेरे साथ मेरे घर में मुलाकात कर सकते हो, और एट माई मदरसा। अब यहां देखिए, एट माई होम ये एक फिक्रा है और एट माई मदरसा ये अलग फिक्रा है। ठीक है, क्योंकि लफ्जों का ग्रुप है, एट
مائی ہوم، 3 لفظوں کا ایک گروپ ہے کہ میرے گھر میں یا میرے گھر پر، لیکن میرے گھر پر یہ پورا سینس نہیں دے رہا، لفظوں کا گروپ تو ہے لیکن سینس نہیں دے رہا. اسی طرح میرے مدرسے میں تو کوئی سینس نہیں دے رہا پورا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ 2 فقرے ہیں اور یہ جو ہے کنجنکشن ہے اور اس نے ان 2 فقروں کو آپس میں ملایا ہے، آپس میں جوڑا ہے. یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زاہد جو ہے وہ ہمیشہ یا تو پارک میں کھیلتا ہے یا گراؤنڈ میں. زاہد always plays in the park or in the ground. ٹھیک ہے، جیسے مثلا میں کہتا ہوں زاہد always، ٹھیک ہے، always plays in the park or in the ground. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں کہ بھئی اس کا معنی تو ہے زاہد always plays in the park or in the ground. ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی زاہد ہمیشہ کہتا ہے. اب in the park یہ ایک فقرہ ہے، ایک فریزز ہے، اور in the ground یہ دوسرا ہے، اور ان 2 فریزز کو آپس نے اور نے جوڑا ہے. ٹھیک ہے، آپس میں ان کو اور نے جوڑا ہے. تو ہم نے کہا کہ کنجنکشن وہ لفظ ہے جو یا لفظوں کو آپس میں جوڑے اور یا فقروں کو آپس میں جوڑے. یا مثال کے طور پر وہ سینٹنس کو آپس میں ملائے. سینٹنس کی مثال ہم لکھ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو ہے وہ مصروف تھا، اس وجہ سے وہ آ نہ سکا. He was busy therefore he could not come. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ he was busy therefore he could not come. ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ جو تھا وہ مصروف تھا، اسی وجہ سے وہ آ نہ سکا. اب یہاں پر he was busy یہ ایک الگ سینٹنس ہے، الگ جملہ ہے. وہ مصروف تھا، پورا ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے. he could not come وہ نہیں آ سکا، یہ بھی الگ جملہ ہے، پورا ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے. تو ان 2 جملوں کو آپس میں therefore نے ملایا ہے کہ بھئی وہ اس لیے نہیں آ سکا کہ وہ مصروف تھا. تو یہ therefore جو ہے یہ کنجنکشن ہے جس نے 2 سینٹنس کو آپس میں ملائے رکھا ہے. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں اس کے پاس تب گیا اس سے ملاقات کرنے جب وہ بیمار تھا. ٹھیک ہے، I went to see him when he was sick. I went to see him. ٹھیک ہے، to see him when he was sick. When he was sick. یہاں دیکھیں I went to see him یہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے، اور he was sick وہ بیمار تھے، یہ دوسرا سینٹنس ہے. اور when ان دونوں کے درمیان کنجنکشن ہے جس نے ان 2 جملوں کو آپس میں جوڑے رکھا ہے. معلوم ہوا کہ کنجنکشن وہ لفظ ہے جو لفظوں کو یا 2 فقروں کو یا 2 جملوں کو آپس میں ملائے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات تھی کنجنکشن کی. اب اس کنجنکشن کے مختلف قسمیں ہیں، کوئی 4 قسمیں بیان کرتا ہے، کوئی 6، کوئی 7. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی مشہور 3 قسمیں پڑھیں گے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن اور سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن اور کوریلیٹو کنجنکشن. ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. کنجنکشن کی مشہور 3 قسمیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو مشہور 3 قسمیں یہ ہیں. ٹھیک ہے، کائنڈز آف کنجنکشن، کنجنکشن کے اقسام. نمبر 1 ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، نمبر 2 سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن، اور نمبر 3 ہے کوریلیٹو کنجنکشن. دیکھیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا اردو میں اس کا معنی ہے حرف عطف ذی اماثل. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کا مطلب ہے حرف عطف تابع. ٹھیک ہے، حرف عطف تابع. اور کوریلیٹو کنجنکشن کا مطلب ہے کہ حرف عطف متلازم. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. دیکھیں یعنی کہ متلازم یعنی جو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہو. دیکھیں بھائی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف عطف، وہ کنجنکشن جو ایسے 2 ورڈز کو یا فریزز کو یا سینٹنس کو آپس میں ملائے، آپس میں جوڑے، جو ذی اماثل ہو، کوآرڈینیٹنگ ہو. کیا مطلب؟ یعنی جو گرامر کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے ہو اور کوئی بھی ایک لفظ اپنے سمجھنے میں، اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو. بالکل ہر لفظ
ہر فقرہ ہر سینٹنس اپنا مکمل مفہوم خود بخود دیتا ہو. ٹھیک ہے, جیسے ابھی مثال سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوآرڈینیٹنگ ایگزامپل, اس کی مثال وڈ یو لائک ٹی اور کولڈ ڈرنک. ٹھیک ہے, کیا آپ چائے پسند کریں گے یا کولڈ ڈرنک پسند کریں گے؟ اب دیکھیں یہاں پر جو اور ہے یہ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے, ٹی ایک ورڈ ہے اور کولڈ ڈرنک دوسرا ورڈ ہے. اب یہ ٹی یہ اپنا مکمل مفہوم خود ادا کر رہا ہے, کولڈ ڈرنک اپنا مکمل مفہوم اور معنی خود بخود ادا کر رہا ہے, اور کوئی بھی لفظ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے. تو جب اس طرح ہے تو اسے کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. ٹھیک ہے, دوسری کی مثال اسلم لفظ بوتھ مینگوز اینڈ بنانا. اسلم دونوں کو پسند کرتا ہے, یعنی آم اور بنانا دونوں پسند کرتا ہے. اب اس میں دیکھیں اینڈ یہ جو ہے کنجنکشن ہے اور اس نے مینگوز اور بناناز کو آپس میں جوڑا ہے. تو مینگوز کا ایسا لفظ ہے, ایسا ورڈ جو اپنا معنی خود دے رہا ہے, بناناز یہ بھی ایسا ورڈ ہے جو اپنا معنی خود بخود دے رہا ہے, مکمل مفہوم ادا کر رہا ہے, اور ان دو ورڈوں میں سے کوئی بھی اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہیں. تو جب اس طرح ہو کہ ورڈز اپنا معنی خود بخود دے رہا ہو, سینٹنس اپنا معنی خود بخود ادا کر رہا ہو, اپنا مفہوم مکمل مفہوم ادا کر رہا ہو, اور کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو, تو اسے کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. ٹھیک ہے, اس کے مشہور الفاظ یہ ہے اینڈ ہے, بٹ ہے, فور, سو, اسٹل وغیرہ اور بھی کئی الفاظ ہیں. انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل پھر آگے آئے گی. یہ تو صرف ہم پارٹس آف اسپیچ کے جو ضروری باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری قسم ہے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں حرف عطف تابع. کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ کنجنکشن ہے کہ جس میں دو ایسے لفظوں کو یہ آپس میں جوڑے, دو ایسے جملوں کو آپس میں جوڑے کہ جس میں ایک جملہ اپنا مکمل مفہوم نہ دیتا ہو, اپنا مکمل مفہوم ادا نہ کرتا ہو, بلکہ اپنا مکمل مفہوم دینے میں وہ دوسرے سینٹنس کا محتاج ہوتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی ایک جملہ اپنا معنی دینے میں دوسرے جملے کے تابع ہوتا ہے, دوسرے جملے کا محتاج ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے ارشد پاسڈ بیکاز ہی ورک ہارڈ, کہ بھائی ارشد جو ہے وہ پاس ہوا کیونکہ اس نے سخت محنت کی. اب اس میں یہ جو پہلا سینٹنس ہے کہ ارشد پاس ہوا, اب یہ مکمل مفہوم جو ہے وہ نہیں دے رہا کہ بھائی ارشد پاس ہوا تو اس مفہوم میں کچھ کمی ہے. وہ کس طرح پاس ہوا, اس نے کوئی نقل کی یا اس نے پیسے دیے یا کیا طریقہ تھا. تو بیکاز کے بعد یہ دوسرا سینٹنس آیا اور اس کے مفہوم کو مکمل کیا کہ اس لیے پاس ہوا کہ اس نے سخت محنت کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن بیکاز یہ وہ کنجنکشن ہے جس نے ایسے دو جملوں کو آپس میں جوڑا ہے کہ جس میں ایک جملہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, دوسرے پر اس کا معنی دینا منحصر ہے. دوسری مثال پڑھ لیتے ہیں, جیسے I will help you whenever you need my help. یہاں دیکھیں whenever یہ کنجنکشن ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, اب I will help you میں آپ کی مدد کروں گا, یہ اپنا مکمل مفہوم ادا نہیں کر رہا. بھائی آپ کب میری مدد کرو گے, جب ضرورت کے وقت یا جب آپ کو خود غرضی ہو کیا. تو whenever کے بعد ایسا جملہ آیا جس نے اس نے مفہوم کو مکمل کر دیا کہ whenever you need my help, جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی میں آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کہ جس میں ایک سینٹنس اپنا مکمل مفہوم دینے میں دوسرے سینٹنس کا محتاج ہو. ٹھیک ہے, اس کے مشہور الفاظ یہ آفٹر ہے کے بعد, بیفور سے پہلے, بیکاز کیونکہ, اف, دیٹ وغیرہ اور بھی کئی الفاظ ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. تیسری قسم ہے کوریلیٹو کنجنکشن یعنی حرف عطف متلازم. کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ حرف عطف ہوگا کہ جو اکیلے استعمال نہیں ہوگا بلکہ جوڑوں میں استعمال ہوگا, اور وہ دونوں حرف عطف کے جو جوڑے ہیں وہ ایک دوسرے کو متلازم ہوں گے, ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے مثال سے سمجھ آ جائے گا, جیسے it is neither useful nor essential. ٹھیک ہے, کہ یہ چیز نہ تو یہ مفید ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں neither اور not یہ دونوں جو ہے یہ کنجنکشن ہے اور یہ جوڑوں میں استعمال ہوا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ نہ تو یہ ہے اور نہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ نہ تو یہ مفید ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے. تو یہ جو دو الفاظ ہیں دو, یہ آپس میں ایک دوسرے کو متلازم ہے اور یہ ایسے حرف عطف ہے جو جوڑوں میں استعمال ہوتے ہیں. دوسری مثال جیسے although it is very costly, اگرچہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہے, yet he bought it, لیکن پھر بھی اس نے یہ خرید لیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں although اور yet یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کو متلازم ہیں.
جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ایسا ہے لیکن پھر بھی ایسا ہے، یہ اگرچہ ایسا ہے لیکن پھر بھی یہ ایسا ہے، حالانکہ یہ ایسا ہے لیکن پھر بھی یہ ایسا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ although it is very costly، حالانکہ یہ تو بہت مہنگا ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ خرید لیا. تو although اور yet یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، یہ ایسے کنجنکشن ہے جو ایک دوسرے کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، ایک دوسرے ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اس کے چند الفاظ یہ ہیں either اور، یعنی یا یہ اور یا یہ، neither اور نہ ہی یہ اور نہ یہ، both and یعنی کہ یہ بھی اور وہ بھی. اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں دو کو ملا کر، اسے کہتے ہیں کوریلیٹو کنجنکشن. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کنجنکشن اور اس کے یہ تینوں اقسام، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن اور کوریلیٹو کنجنکشن، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے.